जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से लिखते हैं, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, पाकिस्तान से इनका क्या ताल्लुक है। तो मैंने आज फिर उनको इनवाइट किया और मैंने कहा उनको बुलाऊँ और उनसे ही पूछा जाए। मेरे साथ जी आज मौजूद हैं रिचर्ड हैरिस। रिचर्ड, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया। नहीं, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन। मशकूर हूँ आपका कि आपने मौका दिया। वैसे तो ये बड़ी तंग नजरी होती है कि अगर किसी को आप उसकी एथनिसिटी, उसकी रंग नस्ल से मुखातिब करो, लेकिन थोड़ी सी जो मेरे लिए भी बाइस हैरानी चीज थी कि एक सफेद फार्म शख्स, एक गोरा, वो पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, उर्दू में भी ट्वीट्स कर रहे हैं। तो ये क्या माजरा है? अ, ये क्या देखिए, मैं अपने आप को तो पाकिस्तान या पाकिस्तानियों में स्ट्रेंजर महसूस नहीं करता। मैं अपने आप को पाकिस्तानी महसूस करता हूँ। 7 साल की उम्र से मैं पाकिस्तान में रहा। काफ़ी अरसा मैंने पाकिस्तान में गुजारा, वहाँ स्कूल भी गया। फिर खुशकिस्मती से मेरी शादी भी वहाँ हुई। तो और मेरे बच्चे भी वहाँ स्कूल पढ़े हैं। तो इस वजह से मैं अपने आप को एक गोरा या कोई फॉरेनर या इस किस्म की सोच, कई साल हो गए कि मेरे ख्याल से मुझे पाकिस्तान से शायद अपनी जिस मुल्क में पैदा हूँ शायद उससे ज़्यादा लगाव हो। मैं जर्मनी में पैदा हुआ और 7 साल की उम्र तक जर्मनी में था। लेकिन उसके बाद फिर कभी गया ही नहीं। अगर गया हूँ कोई फ्लीटिंग विजिट के लिए गया हूँ, तो शायद जो पाकिस्तान, आप इसको अडॉप्टेड कंट्री कह लें या पाकिस्तान ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, तो मुझे तो ये कोई अजीब नहीं लगता या इसमें कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। बहरहाल लोगों का रिएक्शन मेरे ख्याल से वो लोग ही बता सकते हैं जिस तरह रिएक्ट करते हैं। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि इतने लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। कुछ नौजवान मायूस हैं, तो शायद जब वो देखते हैं कि किसी बाहर के मुल्क से कोई पाकिस्तान आ रहा है या पाकिस्तान में रहने की बात करता है या पाकिस्तान की तारीफ करता है, तो शायद वो इससे हैरान हो जाते होंगे। आपके ऊपर रिचर्ड इस तरह के इल्जामात भी ट्विटर के ऊपर लग रहे होते हैं कि ये कोई किसी के लिए शायद आप कोई पेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर आप जो है किसी के कहने के ऊपर पाकिस्तान के हक में ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। तो क्या आप किसी के कहने के ऊपर पाकिस्तान के हक में बात करते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर है तो ले आओ जी, ठीक है। अगर मेरी वाइफ भी कई दफा मुझे कभी कभी जोक में कहते हैं, आप ये 3 साल हो गए हैं आपको ट्विटर के ऊपर, तो इतने आपको इल्जाम लगे हैं, आप पर इल्जाम लगे, तो जो चेक हैं ये जाते कहाँ हैं? क्योंकि क्या आपने कोई सीक्रेट अकाउंट तो नहीं बना रखा? सच्ची जो बात है, देखें, मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ऐसी एजेंसी इतनी फारिग नहीं बैठी हुई कि सोशल मीडिया के ऊपर, कोई ट्विटर के ऊपर या कोई इंस्टाग्राम पे कोई अपने व्यूज शेयर कर रहा है तो उसको वो पैसे दें। लेकिन इससे असल में एक और मेरे ख्याल से जो ये सवाल उठाते हैं, उनकी जहनियत फिर हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि वो क्या है। क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान की कोई तारीफ नहीं कर सकता, या पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है उसके लिए किसी को सिंपैथी नहीं हो सकती? क्या प्रो पाकिस्तान या प्रो फौज व्यू पॉइंट वो सिर्फ पैसे दे के ही आगे, मेरा मतलब, प्रोपोगेट हो सकती है? यानी कि इंडिपेंडेंटली कोई महसूस नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या इन लोगों का ये ख्याल है? तो फिर मुझे तो फिर इनके इस ज़हनियत के ऊपर अफ़सोस है। तो अगर ये क्या है इस ज़हनियत के पीछे, ये तो फिर अगर मैं वो स्पेकुलेट अगर करूँगा, तो फिर शायद ये लोग नाराज़ हो जाएँ। अच्छा, उस पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगता है, मतलब सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। हर कोई अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डटा हुआ है। वो कहता है जो बात मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तो एक तरफ हमारा एक ऐसा तबका है जो खुद को लिबरल कहता है, जिसको देसी लिबरल भी कुछ कहते हैं, पर वो भी दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जब आपने ट्विटर के ऊपर आए, आपने कुछ लिखा, तो आपको किस तरफ से ज्यादा वो मुखालफत देखने को मिली?
عام وہ پاکستانی جو ایک جسے آپ روایتی پاکستانی کہہ سکتے ہیں یا وہ دیسی لبرل جس کو آپ نام نہاد لبرل بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ لبرل ویلیوز تو بڑی وہ ہوتی ہیں جو دوسروں کو برداشت کرتی ہیں, دوسرے کا موقف بھی سنتی ہیں. تو آپ کا ذاتی ایکسپیرینس کیسا رہا اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے خیال سے بہت سے جو لوگ جو لبرل کا لیبل اپنے ساتھ لگاتے ہیں, کچھ لوگ لگانا نہیں پسند کرتے, لیکن سوچ وہی ہے. کوئی پروگریسو کہتا ہے اپنے آپ کو, کوئی لیفٹسٹ کہتا ہے, کوئی بیسیکلی ان سب لوگوں میں صرف ایک چیز کامن ہے کہ یہ کلچرلی لبرل ہے. یعنی کہ یہ ریئل لبرلز نہیں ہے, کیونکہ ان کو لبرل کا میرے خیال سے ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. تو کلچرلی لبرل اس طرح جس کو ہم شاید پاکستان میں کہتے ہیں دین بیزار, ٹھیک ہے, یا ریاکشنری. وہ جو سوسائٹل نارمز ہیں ان کے خلاف ان کو بس ایک اپنا ریاکشن دینا ہے, ٹھیک ہے. ان کو کوئی یعنی کہ کوئی بغاوت کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں لبرلز لا اور جسٹس میں یقین رکھتے ہیں, تو کیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ڈرون اٹیک سے ہوئی تھی اور جو آج لبرلز بنے ہوئے ہیں, ان سب نے ان ڈرون اٹیکس کو سپورٹ کیا. تو کیا واقعی کوئی لبرل ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ obviously not, ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے کی ایک لبرل وہ دوسرے کے ویو پوائنٹ کو سنتا ہے اور رسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی ویو پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے, چاہے آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں. لیکن ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیوز پیپرز میں, اپنی کانفرنسز میں, اپنے یہاں تک کہ جو میرے ساتھ پرسوں ڈیبیٹ میں ہوا کہ ڈیبیٹ ان کے خلاف چلے گی تو پریشر پڑا کہ اس کو یوٹیوب سے ہٹا دو. تو یعنی یہ خود لوگوں کو ویوز کا سپیس نہیں دینا چاہتے اور پھر اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کی اپنی ڈیفینیشن ہی صحیح نہیں ہے لبرل کی. لبرل تو وہ ہے جو مڈل پاتھ چوز کرتا ہے, جو میانہ روی کے اندر بلیو رکھتا ہے. اور آپ یقین کریں, میرے خیال سے پاکستان کی جو میجورٹی پبلک ہے وہ لبرل سوچ کی مالک ہے, کہ وہ کیئر نہیں کرتے کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اور سب کو وہ اپنے اپنے کام میں اور اپنے اپنے جو ان کے ویو پوائنٹس میں کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا, ٹھیک ہے. اور جن کو آپ جو آپ اپنے آپ کو لبرل کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے ان کا تو لبرلزم سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے چند برس پاکستان کے اندر بھی گزارے, جب آپ کا اپنا ایکسپیرینس وہاں پہ پاکستان کے اندر ہوا, اس لیے کہ obviously جب آپ ایک فارینر ہوں یو اسٹینڈ آؤٹ, آپ کہیں پہ بھی ہوں. اگر میں بھی کسی گورے کنٹری میں ہوں گا تو میں بیچ میں اگر جاؤں گا تو میں دوسروں سے مختلف ہوں گا, تو لوگوں کے ریئیکشنز بھی مختلف ہوتے ہیں. سم ٹائم پازیٹیو ریئیکشن ہوتا ہے, سم ٹائم نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے, سم ٹائم جسے ہوتے کم علمی میں کہ اگنورینس ہوتی ہے کہ دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا, تو سرٹن زینوفوبیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کے خیالات, دوسرے کے کلچر کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا, اور پری کنسیو آئیڈیاز لوگوں کے ذہن میں بن جاتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہوگا, یہ ویسا ہوگا. تو آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی زینوفوبیا کا سامنا کرنا پڑا, مطلب کہ نفرت کا, یا پھر آپ کا ایکسپیرینس پازیٹیو رہا؟ اصل میں میں کیوں مجھے آپ کا سوال شاکنگ لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1984 سے لے کر جب میں نے آپ کو بتایا 7 سال کی عمر میں پاکستان گیا, اور 2021 تک آج تک مجھے کوئی ایسا کامنٹ, کوئی ایسا اوکیزن, کوئی ایسا ایونٹ, کوئی کسی کا ایسا بیہیویئر مجھے آج تک نہیں لگا کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی غلط بیہیویئر کیا ہو, کہ یہ کہ کوئی فارنر ہے, کوئی گورا ہے, کوئی انگریز ہے. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میرے ساتھ آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. دوسروں کے ساتھ اگر ہوا ہوگا وہ, لیکن میں ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. یعنی کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے ہاں یہ ہے, اس کے برعکس ہے, کیونکہ پاکستان میں جو مہمان نوازی کا ایک کلچر ہے, اس کی وجہ سے شاید دوسری طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ گیا اردو بازار, میں 18-19 سال کا تھا, تو اس وقت عاشورہ تھا.
تو پولیس کا کافی ہر جگہ نعرہ تھا، وہ ناکہ لگا ہوا تھا، تو وہاں وہ ظاہر مین ایک جلوس کا وہ رستہ ہے. تو میں اردو بازار کچھ کتابیں وغیرہ میں شوق تھا، کوئی اردو کتابیں اس طرح کی کتابیں خریدنے کا. تو ایک دفعہ ایک ناکے پہ ایک پولیس والا ملا، کہتے ہیں ہم آپ کو 2 گھنٹے سے فالو کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو کہتا ہے کہ ہم نے کہا یہ شخص بندہ یہاں کر کیا رہا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ تم تو مختلف دکانوں میں جا کر تم یہ کتابیں خرید رہے ہو. تو میں کہا ہاں مجھے تھوڑا پڑھنے کا شوق ہے. تو نے کہا اچھا تو آج تو یہ عاشورہ کا جلوس ہو رہا ہے اور ماتم ہو رہا ہے، تو ایسا کرو چلو تم میرے پاس بیٹھو. انہوں نے وہاں کرسی لگائی، ٹھیک ہے، پہلے بوتلیں پلائی، پھر چائے پلائی. تو بڑا اچھا انہوں نے بیہیویئر کیا میرے ساتھ. تو میرے خیال سے جو مجھے پاکستان میں جو پیار ملا ہے اور پاکستان میں جو محبت ملی ہے، شاید میں اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اور جو ان کے کلچر کا حصہ ہے. ریچن، آپ کی مادری زبان کیا ہے، مدر ٹنگ کیا ہے؟ آپ انگلش بھی بولتے ہیں؟ بیکاز کیا پتا کچھ لوگ سوچیں اور کہیں کہ اطہر نے کسی پٹھان کو بٹھا لیا سامنے اور یہ جو ہے یہ تو کسی پٹھان سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. سو واٹس یور مدر ٹنگ؟ میری مدر ٹنگ تو جرمن ہے، اوکے. لیکن افسوس سے کہنا پڑا کہ مجھے جرمن لینگویج پہ اتنا عبور نہیں رہا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو 7 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، اس کے بعد پھر دوبارہ جرمنی گئے ہی نہیں. آلریڈی جب 5 سال کا تھا تو وہیں میں انگلش اسکول میں میں نے پڑھنا شروع کیا برسلز میں. پھر اس کے بعد پاکستان میں بھی انگلش اسکول میں گئے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگلش میری پدری زبان ہے، ٹھیک ہے، یا جو میں نے تو ساری زندگی انگلش کے اندر ہی اسٹڈی کیا. تو آپ جرمن اگر کوئی سامنے آ جائے تو شاید میرے خیال سے میں 1-2 سینٹنسز سے زیادہ بول نہیں سکوں گا. تو اگر کسی زبان پہ عبور ہے تو انگریزی ہے، اردو ہے، تھوڑی بہت پنجابی، اور تھوڑی یہ انڈیا کی گجراتی بھی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں، کیونکہ میرے اسکول فیلوز کافی انڈین گجرات کے لڑکے تھے، تو لڑکے لڑکیاں. برطانیہ میں؟ برطانیہ میں نہیں، بیلجیم میں. بیلجیم میں؟ اوکے اوکے اوکے. جی جی ٹھیک. جی، تو کیونکہ ٹھیک بیلجیم ہے. میں کافی کمیونٹی ہے گجراتی بزنس مین کی، تو ان کے ساتھ میرا بچپن میں کافی میرا وقت گزرا ہے. تو ٹھیک. یہ کوئی میں نے ان سے کچھ چیزیں پک کر لی. آپ کی ٹویٹس وغیرہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی کرٹیسزم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت نیگیٹیوٹی دکھاتا ہے. دیکھیں میں وہ آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا. بات ہے کہ جو نیشنل امپورٹنس کی جو سٹوریز ہیں اس میں ہمارے کچھ جرنلسٹ کم آگے آتے ہیں. جیسے کہ اب کنورژن کی سٹوریز آتی ہیں کہ فورسڈ کنورژن کی سٹوریز ہیں. اب اس میں یا تو ہماری پولیس یا ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو سورس تک پہنچنا چاہیے، اور عوام کو اس پرٹیکولر سٹوری کے ساری ڈیٹیلز ہمیں بتانی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں ہوا کیا. جب بھی ایسی کوئی سٹوریز آتی ہیں تو جو ایک آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں وہ اس کو اٹھا کر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو گیا. ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ ہیں بیرون ملک بھی جو فوراً ان سٹوریز کو اٹھاتے ہیں اور اپنے میڈیا میں چلانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس وقت تک سب یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل سورس کیا تھی، اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور اس میں سچائی کتنی ہے. تو کیا ہو سکتا ہے وہ سٹوری 100% سچی ہو سکتا ہے وہ سٹوری فیک ہو، لیکن اب تو وہ نکل گیا تیر. اب کوئی بادر نہیں کر رہا کہ اس کو ویریفائی کیا جائے، اس کو فیکٹ چیک کیا جائے. تو میرے خیال سے یہ ایک کمزوری ہے. اور جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ بالکل پیسہ بھی کمائیں، لیکن وہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے پاس بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ ہے ملک امیج تو نہیں میں کہوں گا، لیکن کم از کم ملک کے اگر کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا کوئی جھوٹی اگر ایلیگیشن ہو، تو کم از کم اس کو کلیئر کرنا تو ان کی رسپانسبلٹی ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی کلیئر کر ہی نہیں سکتا. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ایک عام آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی نیریٹو پازیٹیو کرنے کے لیے کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچائی تلاش کرنے کے لیے کرو. آپ مختلف سوسائٹیز میں رہے ہیں، آپ کا تعلق بھی ویسٹرن سوسائٹی سے بھی ہے، آپ نے دنیا بھی دیکھی ہے، تو کیا ہماری سوسائٹی میں
جو نیشنلزم کی بات ہوتی ہے، جس طرح 23 مارچ کی پریڈ ہو گئی، اس کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم ہوا. تو کیا نیشنلزم کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کم ہونی چاہیے؟ مطلب کہ یہ ایک پرانا کانسیپٹ ہے نیشنلزم، بس اب تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے تو پوری دنیا کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں، میرے خیال سے جو پاکستان کے جو ایلیٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں انٹلیکچوئل ایلیٹس بھی آ جائیں گے اور دوسرے بیوروکریٹک ایلیٹ ہیں یا جو بھی ہیں، جس اب ایجوکیشن کو لے کر جس سوچ کو لے کر آگے چل رہے ہیں، تو ان کی سوچ نیشنلزم کے متعلق پوسٹ ماڈرن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور بعض جو اسلامی ذہن کے لوگ ہیں، وہ بھی جو پولیٹیکل اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی نیشنلزم کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دو بڑے دھرے جو ہیں وہ نیشنلزم کے خلاف ہے. ایک پین اسلامزم میں بلیو رکھتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ گلوبل ولیج اور سب فرق ختم ہو گئے ہیں اور سب مل کر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کا پوسٹ ماڈرنسٹ ایٹیٹیوڈ ایمسٹرڈیم میں ٹھیک ہے، کیونکہ ساتھ میں بیلجیم ہے، بیلجیم کو اٹیک کرنے والا نہیں ان کو. دوسری سائڈ پہ جرمنی ہے، جرمنی بھی سے بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آگے انگلینڈ بھی دور نہیں ہے. تو میرے خیال سے انگلینڈ کا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ہالینڈ میں بم بلاسٹ کروائیں یا کچھ. یعنی کہ کوئی جیو پولیٹیکل مسائل نہیں ہے. آلریڈی یورپین یونین بن گئی ہے، تو کافی حد تک نیشنلزم اور نیشنل آئیڈینٹی آہستہ آہستہ ایروڈ بھی ہو رہی ہے. لیکن پاکستان اس سچویشن میں نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے انڈیا سے، کیونکہ ان کے تو منسٹرز اکثر کہتے رہتے کہ بس اب تھوڑا سا ایک دھکا اور دو والی وہ باتیں کرتے کہ 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے ہم. تو ان کے تو جو رائٹ ونگ ہی نہیں، بلکہ ان کے جو کانگریس کے لوگ ہیں، ان کے لیفٹ ونگ، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے. اگر ان کا صرف رائٹ ونگ کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر لیفٹ ونگ کا مسئلہ ہوتا، تو وہ تو 50 سال سے لیفٹ ونگ کی حکومت تھی انڈیا میں، تو مسائل حل ہو جاتے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کا ہے. پھر ہم اپنے پورے علاقے میں دیکھیں، افغانستان کے لوگ بھی ہائیلی نیشنلسٹ ہیں، ایران کے لوگ بہت زیادہ نیشنلسٹ ہیں، پھر چائنا کے لوگ بھی نیشنلسٹ ہیں. تو ان نیشن سٹیٹس میں جہاں اس حد تک نیشنلزم ہے، پاکستان کے ایلیٹس اگر ایک پوسٹ ماڈرنسٹ اور گلوبل ولیج والی سوچ لے کر ان کے ساتھ چلیں گے، تو یہ ملک پاکستان کو کھا جائیں گے. آپ کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے، اکثر لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ یار پاکستان کے مسائل کے اوپر آپ کیوں ٹویٹ کرتے ہیں؟ کیا دوسرے ممالک میں مسائل نہیں ہیں؟ برطانیہ میں مسائل نہیں ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ رہ چکے ہیں، جہاں بیلجیم میں آپ رہ چکے ہیں، جرمنی میں رہ چکے ہیں، آپ کی ادھر بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، تو پاکستانی مسائل کے اوپر آپ کیوں ٹویٹ کرتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستانی مسائل پہ اس لیے ٹویٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے بچوں کا فیوچر پاکستان میں ہے. میں اپنے بچوں کا فیوچر پاکستان میں دیکھتا ہوں، اور اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک ترقی کرے، اور اس کو جو کوئی اگر نقصان پہنچ رہا ہے یا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کا تعاقب کیا جائے. شاید یہ سیلفش ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آگے کی جو ہماری نسل ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک میں، ایک اچھے ملک میں، جہاں پر یہ جو ابھی جو ہم مسائل دیکھ رہے ہیں وہ مسائل کم ہو جائیں اور اس ملک میں خوشحالی ہو. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ابھی یو کے میں تو جی ڈی پی کیا ہے، $50,000 یا $60,000 ہوگا یا $40,000 ہوگا. اسی طرح ہی بیلجیم بہت امیر ملکوں میں سے ہے، ہیلتھ سروس بہت بہترین ہے، سکولنگ بہت اچھی ہے. اگر آپ کی جاب نہیں ہے تو آپ کو 1200-1400 یورو آپ کو گھر میں بیٹھے مل جاتے ہیں. تو وہاں پر تو کوئی ایسے مسائل ہیں نہیں کہ جن کو بندہ ایگزسٹینشیل کہے، یا جس سے سوسائٹی کو کوئی اتنا کوئی خطرہ لاحق ہو، یا وہاں پر کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ ان کے کوئی ایسے دشمنوں جو ان کے اوپر ان کو ختم کرنے کی سوچ رکھی ہو. ٹھیک ہے، نہ یو کے میں ایسے مسائل، نہ بیلجیم میں، نہ جرمنی میں ہے،
نہ USA میں ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان جو مسائل کا سامنا کر رہا ہے وہ یونیک تو نہیں, لیکن کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے تو مجھے سب سے زیادہ فکر وہیں ہوگی جہاں مجھے کوئی چیز لگ رہی ہے کہ ڈینجر میں ہے, یا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے مسائل اسپیشل ہیں, تو ظاہر ہے بہتر ہے کہ ہم وہاں اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, اور جو آلریڈی ملک سکسیسفل جا رہے ہیں, جو ملک رچ جا رہے ہیں, ان کو چلنے دیں. ایک میں ویسے ایک بات کہوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن سوسائٹی لبرل ہے تو اس وجہ سے وہاں خوشحالی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایک لبرل سوسائٹی میں رہ کے وہاں کی پریویلیجز لے کے وہاں سے فائدے اٹھا کر آپ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایک البرل ایجنڈا پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا ان سے یہی کہنا ہے کہ یہ سوسائٹیاں خوشحال لبرلزم کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. میرا مطلب ہے LGBT کا نام لیا جاتا ہے, 30 سال پہلے تو لوگ ہوموسیکشول کو گالیاں نکالتے تھے ٹی وی کے اوپر, اسکولوں میں, ٹھیک ہے. تو اس وقت تو وہ ان لوگوں کے بارے میں لبرل نہیں تھے, لیکن سکسیسفل اس وقت بھی تھے. 100 سال پہلے تو میرے خیال سے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یا اس سے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہی کالوں کو امریکہ میں ووٹ دینے کا حق ملا, لیکن 100 سال پہلے USA پھر بھی دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے تھا. تو یہ کہنا کہ لبرلزم بنیاد ہے یورپ کی یا ویسٹ کی سکسیس کی اور ترقی کی, یہ بالکل بیئر آؤٹ نہیں ہوتا ہسٹری سے, یعنی کہ یہ بالکل تاریخ کے خلاف بات ہے. ان لوگوں نے ترقیاں کی ہیں, ڈکٹیٹرشپس میں بھی کی ہیں. ڈکٹیٹرشپ کیا تھی؟ جو مونرکیز تھیں, جو ایمپائرز تھی, انہوں نے کلونیلزم سے جس طرح انہوں نے فائدے اٹھائے. یہ جو لبرل تھنکنگ جو آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ تو بہت بعد کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ صرف لبرل بننے سے اور دین کا لبادہ اتارنے سے اور اس قسم کی چیزوں کو وہ کاپی کرنے سے وہ ترقی یافتہ ہو جائیں گے, تو میرے خیال سے بھول ہے ان لوگوں کی. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اتنا ٹائم دیا, تو امید ہے کہ بہت جلدی آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.